चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलात व सलाम अलैका या नबीयल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर अपना प्रोग्राम लिए हाजिर हैं। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। जी, हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है कुरान टाइम। हम आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में यूनिक से इंफॉर्मेटिव से सेगमेंट्स होते हैं, तो आपको प्रोग्राम के आखिर तक कहीं जाना नहीं है, हमारा प्रोग्राम आखिर तक देखना है। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में दुरूद पाक की फजीलत शामिल फरमाते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं। तो आइए पढ़ भी लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं। सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान क़ौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरह वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। और वो अपनी इस दुआ के सिवा कुछ भी नहीं कहते थे, ऐ हमारे रब, हमारे गुनाहों को और हमारे मुआमले में जो हमसे ज़्यादतियाँ हुई इन्हें बख्श दे और हमें साबित कदमी अता फरमा और काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। तो अल्लाह ने इन्हें दुनिया का इनाम भी अता फरमाया और आखिरत का अच्छा सवाब भी, और अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आई प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट का नाम है कलाम। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, नात पढ़ने के लिए हमारे साथ मौजूद है हसनैन भाई। जी हसनैन भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? बुला लो फिर मुझे शाय बहरो बर मदीने में। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बोला लो मुझे शाह बहरों
مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پہ مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ بھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بے مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بے مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہروں مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبی روشن بر فاطمہ حیدر مدینے میں پائے شبی روشن بر فاطمہ حیدر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہروں مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہروں مدینے میں مدینہ اس لیے عطا جانو دل سے پیارا مدینہ اس لیے عطا جانو دل سے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور
مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ ببروں مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ حسنین میں کلام سنایا تھا آپ نے، بہت ہی پیارا کلام سنایا، بہت ہی پیارا انداز میں سنایا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے پیارے پیارے کعبے کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ آئی پیارے بچوں اور کڈس، مدین چل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں دو بچے جو ہمیں انوکھے انداز میں قرآن پاک کا پیغام دیتے ہیں، اور پھر فصیح بھائی ہمیں اس پیغام کو سمجھائیں گے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدین چل کے ناظرین سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں جی۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ ہجر کی آیت نمبر 49 اور 50 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ ترجمہ، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو میں ہی ان کے گناہوں پر پردہ ڈال کر ان گناہوں کے سبب ہونے والی رسوائی اور عذاب سے انہیں بچاتا ہوں، اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد انہیں عذاب نہ دے کر ان پر رحم فرماتا ہوں۔ اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب ان کے لیے ہے جو اپنے گناہوں پر قائم رہیں اور ان سے توبہ نہ کریں۔ میرا عذاب اتنا دردناک یعنی تکلیف دینے والا ہے کہ اس جیسا دردناک کوئی عذاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو دو آیتیں ہم نے سنی، اس کا ترجمہ سنا، تفسیر سنی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات بہت بخشنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ رب تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، اور جب بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے جی۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب بندے سے بتقاضۂ بشر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ غلطی ہونے کے بعد وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کرے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کر اللہ تعالیٰ سے یہ پکا عہد اور یہ وعدہ کرے کہ وہ آئندہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کرے گا۔ اگر ایسا کوئی بندہ ہوتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد رب تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے اور اس کے گناہ کو پر پردہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا وہ شخص کہ جو گناہ کرتا ہے لیکن رب تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، غلطی کرتا رہتا ہے، جیسے یہاں پر بچے موجود ہیں تو اپنے پیرنٹس کی جو ہے بات نہیں ماننا بھی ایک گناہ ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے والدین کی بات ماننے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو جب والدین کچھ کہیں، والدہ کچھ کہیں، والد کچھ کہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فوراً ان کی بات مانیں۔ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کام کو چھوڑ کر اپنے والد یا والدہ جو ہمیں بلا رہی ہیں ان کے پاس جائیں، ان کی بات سنیں اور ان کا وہ کام پورا کریں، کیونکہ والدین کی بات نہ ماننا گناہ میں آتا ہے۔ تو اگر کسی بندے سے گناہ ہو جائے اور وہ اس کی معافی نہ مانگے تو پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے، اس جیسا دردناک عذاب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے، اور ایمان جو ہے، ایمان، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ایمان بھی اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کی ذات سے امید بھی رکھے کہ جو میں نے غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، میں رب تعالیٰ سے ان کی معافی مانگتا ہوں، رب تعالیٰ مجھے معاف بھی فرمائے گا، رحم بھی فرمائے گا، اور پھر جو اپنے گناہ ہیں ان کو یاد رکھ کر ڈرتے بھی رہیں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ ہجر کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتا ہے، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ۔ ترجمہ،
اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سناؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا احوال سنائیں، جنہیں ہم نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کئی فرشتے تھے اور ان میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا، تو مہمانوں سے ہی ریلیٹڈ ہم یہ بات سن لیتے ہیں کہ مہمان جو ہے یہ اللہ پاک کی رحمت ہوتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت ہوتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر ایک جملہ بھی بولا جاتا ہے کہ مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، تو مہمان کی مہمان نوازی کرنا ہمارا دین اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ جب کوئی مہمان آئے تو ہمیں اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، اچھے انداز میں گفتگو کرنی ہے اور مہمان نوازی بھی کرنی ہے۔ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی عزت اور تعظیم کرے۔ تو مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے۔ اب یہاں پر ہمارے پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں، تو میں بچوں سے بھی ذرا اس حوالے سے گفتگو کرتا چلوں کہ جب ہمارے یہاں پر مہمان آتے ہیں تو بعض اوقات ان کے ساتھ بچے بھی آتے ہیں، اور پھر جب بچے آتے ہیں تو ہمارے گھر پہ بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں تو وہ بچے کھیلنے کے لیے جب آتے ہیں تو پھر لڑائی ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، جھگڑے ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک بچہ کہتا ہے، جو گھر کا بچہ ہوتا ہے، میزبان کا جو بچہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کھلونے سے میں کھیلوں گا، دوسرا بچہ کہتا ہے کہ اس کھلونے سے میں کھیلوں گا۔ اب آپس میں ان میں پھر جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہم نے ابھی کیا سیکھا ہے؟ مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے، اچھے انداز کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اب کوئی ہمارے گھر پر آیا ہے، ان کے ساتھ چھوٹے بچے بھی آئے ہیں، پیارے پیارے بچے بھی آئے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے پاس کوئی ایسے کھلونے ہیں جن سے وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ان کو پیش کر دینے ہیں، ہمیں خود قربانی دینی ہے، اظہار کرنا ہے، ہمیں خود ان کو پیش کر دینا ہے اور مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ جب وہ آئے ہیں تو ہمارے پاس خوش ہو کر آئے ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ ایسے پیش آنا ہے کہ جب وہ ہمارے پاس سے جائیں تو بھی خوش ہو کر جائیں، اور ہمیں مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ جو چیز ان کو چاہیے، جو چیز وہ مانگ رہے ہیں، کوشش کرنی ہے ان کو وہ چیز دینی ہے۔ اس طرح آپ جب مہمان کو خوش کریں گے تو مہمان بھی خوش ہوگا، اور ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ ہمارے آقا کو ہم سب کو خوش کرنا ہے۔ جب ہم ان کو خوش کریں گے تو پھر ہم جنت میں بھی داخل ہوں گے انشاءاللہ، ہمیں جنت میں بھی جانا ہے، آخرت میں کامیاب بھی ہونا ہے۔ اور پھر جب ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے تو ہم سے ہمارا رب تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا، اور جس بچے سے یا جس سے رب تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں، تو وہ بچہ بھی بڑا پیارا بن جاتا ہے اور وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کامیاب بھی ہونا ہے دنیا کے اندر۔ ہمیں مہمانوں کے حوالے سے آج ہم نے سنا ہے، تو ہمیں مہمانوں کے حوالے سے یہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وسیع بھائی نے ہمیں مہمانوں کے حوالے سے بتایا، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ دونوں کو بھی برکت عطا فرمائے، آمین۔ آئی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سائم بھائی ہمیں بتائیں گے کہ کس واقعے کی وجہ سے یہ آیت قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے، تو آئیے چلتے ہیں سائم بھائی کی جانب۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اس سے پہلے والی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بہت احتیاط کر لی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت ہی پست یعنی آہستہ آواز سے عرض کرتے ان حضرات کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جس آیت کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے ابھی اوپر سنا اور ان کے عمل کو سراہتے یعنی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، بے شک جو لوگ ادب اور تعظیم کے طور پر اللہ پاک کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست یعنی آہستہ رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا اور ان میں موجود پرہیزگاری کو ظاہر فرما دیا، ان کے لیے آخرت میں بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سائن بھائی اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، میٹھے میٹھے مدینے پیارے پیارے کعبے کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ آئی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جو قرآنی واقعہ سنیں گے وہ کعبہ شریف کی تعمیر کا واقعہ ہے۔ پیارے بچوں، کعبہ شریف کی تعمیر کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ شریف تشریف لائے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک درخت کے پاس اپنا تیر درست فرما رہے تھے۔ والد صاحب کو دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا، اے اسماعیل، اللہ پاک نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قریب موجود ایک بلند ٹیلے یعنی زمین کے بلند حصے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے یہاں ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ پھر ان دونوں نے بیت اللہ یعنی اللہ پاک کے گھر کی دیواریں بلند کرنا شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے، یہاں تک کہ جب اس کی دیواریں بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مقام ابراہیم کو لائے اور آپ علیہ السلام کے قریب لا کر رکھ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر لا کر دیتے اور وہ دونوں یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملی ہیں اس واقعے سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی ہم نے جو سیکھا تھا کہ اپنے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں اور آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ پاک کے نبی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ میری مدد کرو گے، تو آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ اللہ پاک کے نبی ہیں، انہوں نے بھی حاضر کہا، لبیک کہا اور آپ کی مدد فرمائی اور پھر مل کر کعبۃ اللہ شریف تعمیر فرمایا۔ تو ہمیں سب سے پہلی بات تو یہاں یہ بھی پتہ چلی کہ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی کس طرح اطاعت کی، ان کی بات مانی، اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ کعبہ کس نے تعمیر فرمایا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، ان دونوں نے مل کر یہ کعبہ تعمیر فرمایا۔ اور ہمیں ایک اور بات یہاں دلچسپ پتہ چلی، جو مکہ مکرمہ وہاں پر گیا ہے تو وہاں پر مقام ابراہیم کا نام تو آپ نے سب نے ہی سنا ہوگا، جہاں پر کھڑے ہو کر 2 نوافل بھی جس کے قریب پڑھے جاتے ہیں۔ تو مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنا بہت افضل کام ہے، بہت عبادت کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھی جائے۔ تو ہمیں آج یہ بھی پتہ چلا کہ مقام ابراہیم کیا ہے۔ مقام ابراہیم وہ مبارک اور وہ خوش نصیب پتھر ہے کہ جس پر اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے تھے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک جب لگے تو وہ پتھر کیا ہو گیا؟ مقام ابراہیم، یعنی اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ مقام ابراہیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، یعنی اس مبارک پتھر پر آپ نے اپنے قدم مبارک رکھے تھے۔
آپ کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے کعبہ تعمیر فرمایا تھا تو وہ مبارک پتھر اتنا مبارک ہو گیا کہ اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ وہاں جا کر اس پتھر کے پاس نماز پڑھی جائے۔ تو پیارے بچوں یہ پتھر بہت ہی عزت والا اور بہت ہی برکت والا ہے، تو جس کا بھی وہاں جانا ہو تو وہاں جا کر نوافل بھی پڑھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو وہاں جا کر نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وسیع بھائی میں واقعہ سنا رہا تھا، آپ نے بہت پیارے انداز میں واقعہ سنایا، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے، آمین۔ آئی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 11 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 میں ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ترجمہ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اوصاف یعنی خوبیوں کو ذکر فرمایا ہے جو کہ سب کے سب اپنی امت پر رحمت کا بیان کرتے ہیں۔ پہلا وصف یہ بیان ہوا ہے کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے۔ دوسرا وصف یہ بیان ہوا کہ دنیا و آخرت میں تمہیں بھلائیاں پہنچانے پر حریص ہیں۔ تیسرا اور چوتھا وصف یہ بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی رؤوف و رحیم ہیں اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے، میٹھے میٹھے مدینے پیر بیر کعبے کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آیت مبارکہ کی ابھی ہم نے تلاوت سنی، ترجمہ بھی سنا، کچھ وضاحت بھی سنی، تو ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی سنے ہم نے۔ ہمارے پیارے نبی کتنے مومنوں پر رؤوف الرحیم ہیں، کتنی شفقت اور مہربانی اور رحم فرمانے والے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت فرمائے، اتنی مہربانی فرمائے، رؤوف الرحیم بھی ہیں، ہمارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا بھی گزرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور محبت کا اظہار کس طرح کریں گے؟ ان کی سنتوں پر عمل کر کر۔ تو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، آپ پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی امت کو یاد فرماتے تھے، جو آپ اپنی امت کے لیے کثرت سے دعائیں فرماتے تھے، اب امت کے لیے کس کے لیے؟ وہ میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی پوری امت کے لیے، اور ہمارے آقا کی امت میں اور آپ ہم سب شامل ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اتنا یاد فرماتے تھے، راتوں میں عبادت کرتے تھے تو امت کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا کو یاد رکھیں اور ان پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں، اور جو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ہم وہ کام کریں، اور جس چیز سے منع کیا ہے ہم اس کام سے بچیں۔ ہمارے آقا بھی ہم سے خوش ہوں گے، اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز۔ تو ہمیں سب سے زیادہ نماز کا بھی خیال رکھنا ہے، اور نماز پڑھ کر اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بننا ہے انشاءاللہ۔ تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بھائی فصیح بھائی میں سمجھا رہے تھے کہ نماز پڑھا کریں۔ اب چھوٹے بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد کیسے جائیں، بڑے تو نماز پڑھنے مسجد جا سکتے ہیں، تو چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مسجد جائیں، اپنے ابو کے ساتھ مسجد جائیں۔ درود پاک کے بارے میں سمجھا رہے تھے کہ ہم کسی بھی جگہ جا رہے ہوں، راستے میں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں، جتنا ہو سکے کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ آئیے ہم بھی مل کر پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے کی جانب لے کے بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں ناموں کی تکرار۔ Quran time, Quran time,
جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ناموں کی تکرار۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے پیارے بچوں اللہ پاک کے 3 نام یاد کرے تھے، السمیع، البصیر، الحکم۔ آئی پیارے بچوں اب ہم یاد کریں گے اس سے آگے کے نام۔ جی پیارے بچوں پہلا ہم نام یاد کریں گے العدل۔ کیا نام ہے پیارے بچوں؟ العدل العدل، العدل العدل، العدل العدل، العدل العدل، العدل العدل۔ العدل۔ جی آپ کو نام یاد ہوئے؟ العدل سبحان اللہ، ان کو یاد ہو گیا۔ اور کس کس کو یاد ہوا ہے؟ جی آپ سنائیے۔ جی العدل دوبارہ۔ العدل سبحان اللہ، ان کو بھی نام یاد ہو گیا۔ آئی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو اس نام کا مطلب بھی بتا دیتا ہوں۔ العدل کا معنی ہے انصاف کرنے والا۔ بچوں کیا مطلب ہے؟ انصاف کرنے والا۔ جی العدل، العدل اس کا معنی ہے انصاف کرنے والا۔ اب کون سنائے گا؟ نام بھی سنائے گا اور معنی کون سنائے گا؟ دونوں۔ اب ہم سنتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ انزل جی انزل بھائی سنائیے۔ العدل انصاف کرنے والا۔ سبحان اللہ، انزل بھائی نے سنا دیا ہے۔ اور کون سنائے گا؟ ماشاءاللہ وہ ہمارے بھائی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر ان سے بھی سن لیا جائے۔ جی آپ سے سنتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ جی العدل انصاف کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ سارے ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے اگلا ورڈ یاد کرتے ہیں۔ اگلا ورڈ ہے اللطیف۔ اللطیف اللطیف، اللطیف اللطیف، اللطیف اللطیف۔ اللطیف جی پیارے بچوں کون سا ورڈ ہے؟ اللطیف کون سا ورڈ ہے؟ اللطیف جی آئیے میں آپ کو اس ورڈ کا معنی بھی بتا دیتا ہوں۔ اللطیف کا معنی ہے لطف و کرم کرنے والا۔ کیا معنی ہے؟ لطف و کرم کرنے والا۔ کیا معنی ہے پیارے بچوں؟ لطف و کرم کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ جی اور کون سنائے گا؟ ابھی بھی سارے ہاتھ جو ہے وہ اوپر نہیں ہو رہے ہیں، اور اگر سارے ہاتھ کھڑے ہوں تو ہمارے جو کتمیر بھائی ہیں ان کو بڑی خوشی ہو۔ کتمیر بھائی نے ماشاءاللہ بڑا اچھا یاد کروا رہے ہیں، تو آواز بھی جو ہے وہ جب سارے بول رہے ہیں تو 1-2 ان میں سے خاموش ہیں، تو سارے مل کر بولیں، سارے مل کر یاد کریں اور کوشش کریں سارے یاد کریں۔ ابھی بھی جو ہے 1-2 ہاتھ نیچے تھے، تو اب ان کو یاد نہیں ہوئے تو وہ بتا دیں تاکہ ان کو واپس یاد کروا دیں۔ چلے آئے دوبارہ یاد کرتے ہیں۔ اللطیف، اللطیف اللطیف، اللطیف اللطیف۔ اللطیف اللطیف کا کیا معنی ہے؟ لطف و کرم کرنے والا۔ لطف و کرم کرنے والا۔ کیا معنی ہے؟ لطف و کرم کرنے والا۔ کیا معنی ہے؟ لطف و کرم کرنے والا۔ جی اب کون سنائے گا؟ ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ سب کے ہاتھ اٹھائیں۔ جی جی حمزہ بھائی سنائیے۔ اللطیف لطف اور کرم کرنے والا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حمزہ بھائی نے ہمیں سنایا۔ جی اب کون اللہ پاک کا نام اور اس کے معنی بتائے گا؟ اللطیف لطف اور کرم کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ آئی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا ایک اور نام یاد کرتے ہیں۔ الخبیر، الخبیر الخبیر، الخبیر الخبیر، الخبیر الخبیر، الخبیر الخبیر، الخبیر الخبیر۔ الخبیر الخبیروں کا معنی ہے سب خبر رکھنے والا۔ خبر رکھنے والا۔ الخبیروں کا معنی ہے سب خبر رکھنے والا، سب خبر رکھنے والا۔ سب خبر رکھنے والا، سب خبر رکھنے والا۔ سب خبر رکھنے والا۔ الخبیر، سب خبر رکھنے والا۔ سب خبر رکھنے والا۔ الخبیر، الخبیر سب خبر رکھنے والا۔ سب خبر رکھنے والا۔ جی پیارے بچوں کس کو یاد ہوا ہے؟ جی آپ سنائیے۔ الخبیر سبحان اللہ، ماشاء اچھا اللہ۔ یہاں کوئی ایسا بچہ ہے جو ابھی تینوں نام بھی سنائے اور ان کا معنی بھی بتائے؟ تینوں، اور ترتیب سے، جس ترتیب سے یاد کروائیں۔ ماشاء اللہ۔ تو ہمارے کتمیر بھائی دیکھیں کس سے سننا چاہتے ہیں، کس سے سنیں گے؟ آپ تینوں؟ بتائیے۔ ہم ان بھائی سے سنیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ انزل انزل بھائی آپ سنائیں۔ ترتیب بھی وہی ہونی چاہیے اور جو ہے معنی بھی بتانا ہے۔ العدل انصاف کرنے والا۔ اللطیف لطف و کرم کرنے والا۔ الخبیر سب خبر رکھنے والا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ انزل بھائی نے بڑے ہی پیارے انداز میں سنا ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ، انہوں نے تینوں اللہ پاک کے نام سنائے۔ اور کون کون سنائے گا؟ کوئی اور نہیں سنائے گا؟ کوئی اور نہیں سنائے گا؟ آپ سنائیے۔ حمزہ بھائی سنائیں گے۔ العدل انصاف کرنے والا۔
اللطیف لطف اور کرم کرنے والا، الخبیر سب خبر رکھنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ، اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب کون سنائے گا؟ جی حسنین بھائی آپ سنائیں۔ العدل انصاف کرنے والا، اللطیف لطف و کرم کرنے والا، الخبیر سب خبر رکھنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی اب کون سنائے گا؟ جی عریض بھائی۔ العدل انصاف کرنے والا، اللطیف لطف و کرم کرنے والا، الخبیر سب خبر رکھنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی کے ساتھ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ بھی ختم ہوا اور اسی کے ساتھ پروگرام بھی اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا